If you are not subscribed on our channel, please subscribe the channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, बदस्तूर कंट्रोल से बाहर 15 जमातें हैं एक तरफ और पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी है, रियासती मशीनरी है, लेकिन सूरत हाल उनके काबू में नहीं आ रही। यही एक बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत है जिसको तस्लीम नहीं किया जा रहा बरसरेआम, बल्कि कोशिश की जा रही है कि हर रोज़ एक नया स्टेप उठाया जाता है, एक नया कदम उठाया जाता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम है उसकी 70% आबादी का जहन तब्दील कर दिया जाए और एक हुक्म दिया जाए उनको 25 के 25 करोड़ आवाम को कि जनाब हम कह रहे हैं तो सुबह है तो आप सुबह तस्लीम कर लें, हम कह रहे हैं शाम है तो आप शाम को तस्लीम कर लें, हम कह रहे हैं कौवा सफ़ेद है तो आप कहें कि कौवा सफ़ेद है। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और मज़ाहमत पे मज़ाहमत हो रही है और सूरत हाल जो है हर रोज़ बज़ाहिर ये कहा जाता है, बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ताकत के ज़रिए हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन हकीकत यही है। बंद कमरों में बैठे लोग यही कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमें कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है तो बंद कर लें, लेकिन बाहर जो सूरत हाल है वो बदस्तूर वैसी ही है जैसी कि पहले दिन थी। अभी तक हम किसी भी शोबे में एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जो लेटेस्ट सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ वो है गिलगित बल्तिस्तान का। आज तक पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले में इधर से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मुदाखलत की गई हो या रियासती इदारों की तरफ से इस तरह की कोई मुदाखलत की गई हो जिस तरह की अब की गई है, क्योंकि बहुत ही हसास इलाके हैं और उन हसास इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सिर्फ इसलिए नहीं बख्शा जा रहा कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी और इधर से तो एक रजीम चेंज किया गया। रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज कुछ हमने मनाजर देखे और वो मनाजर ये देखे कि वही पुराना स्क्रिप्ट है, पुराने तरीके से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को पहले फारिग करवाया गया और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान की बारी थी, क्योंकि दोनों ही ऐसी हुकूमतें थीं जो जहाँ पे इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और झंडा उनका बुलंद था। बहरहाल ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और भरपूर तरीके से कर रहे थे और ज़मान पार्क ऑपरेशन जब हुआ था, ज़मान पार्क ऑपरेशन उसमें जो फ्रंट लाइन पे जिन जो सिक्योरिटी के लोग थे वो गिलगित बल्तिस्तान के थे और गिलगित बल्तिस्तान की ऑफिशियल सिक्योरिटी थी। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के सीएम जो हैं वो इमरान खान को कवर देते रहे और उनकी हिफाजत करते रहे, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहे और अपना आइनी और दस्तूरी हक इस्तेमाल करते रहे। उनको कहा भी गया कि आप बाज आ जाएं, लेकिन वो डटे रहे। उनको धमकाया भी गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो बाज नहीं आए और वो खड़े रहे दस्तूर के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ। और कल उनके साथ जो हुआ वो हमने देखा, आनन फानन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद भी खालिद खुर्शीद जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ कायम दायम रहे और उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, रहेंगे। लिहाजा उसके बाद अगला जो स्टेप था वो था नए वज़ीर आला के इंतखाब का और हुआ ये कि इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खालिद खुर्शीद को गिलगित बल्तिस्तान का पार्टी सदर नॉमिनेट कर दिया और पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सारी की सारी मेजॉरिटी इंटैक्ट थी, 24 की हमायत हासिल है, 32-33 का ईवान है, उसमें 34 लोग हैं, 24 लोग हैं, सॉरी 36 का है तो 24 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 24 अरकान और 12 सिर्फ हैं दूसरी साइड पे। तो ये 24 और 12 का फ़र्क कैसे ख़त्म हो सकता था? और 4 जो हैं वो लोटे भी हो गए। 4 लोटे होने के बावजूद भी 20 और 16 का फ़र्क था। अब ये फ़र्क कैसे ख़त्म किया जाए और इसको कैसे तोड़ा जाए? 3 लोग और दरकार हैं और फिर कहीं जाके उसके बाद ये हुआ कि आज वज़ीर आला का इंतखाब होना था, राजा आज़म खान का मुकर्रर कर दिया गया राजा आज़म खान को, लेकिन क्योंकि मंजूर नहीं था कि इमरान खान का नॉमिनी दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉमिनी दोबारा आ जाए वज़ीर आला, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा वही कुछ किया गया जो पंजाब में किया गया और पंजाब असम्बली में भी यही हुआ था। जब वज़ीर आला का इंतखाब था, क्योंकि अपनी पसंद का वज़ीर आला लेके आना था, तो
وزٹرز گیلری میں انتخاب ہوا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب پہ تشدد بھی ہوا تھا، جو کہ اسپیکر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، ان پہ تشدد بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد پوری کی پوری پنجاب اسمبلی پولیس کے کنٹرول میں تھی، پولیس اندر بھی داخل ہو گئی اور وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے ڈپٹی اسپیکر نے انتخاب کیا اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ اعلان کر دیا۔ وہ پھر معاملہ گیا اعلیٰ عدالتوں میں، سپریم کورٹ تک گیا اور اس کے بعد ان کی ہو گئی چھٹی، اور وہ چھٹی آج تک برقرار ہے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے رجسٹ کیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو حال ہو رہا ہے جیل میں وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ ان کو انتہائی بدترین حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں، اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیں، اور آپ کو ہم آج ہی بری الذمہ، جیل سے ہی بری الذمہ قرار پائیں گے، لیکن وہ نہیں مان رہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کے بعد اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ترین اور ان کے پچھلے کوئی 60 سالوں سے ان کے اتحادی کے طور پہ سمجھا گیا، اور وہ انہوں نے بھرپور سپورٹ کی، اور جب ان کے گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا اور ان کے گھر میں گھس کر خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری انتہائی اقدام آپ لوگوں نے کر لیا، اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی، تو وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی آج ایکسرسائز کی گئی گلگت بلتستان میں، وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، میجورٹی ان کے پاس تھی، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ اپنا نومینی نہیں آ رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ہی نام لیوا آ رہے تھے، لہٰذا وہاں پہ بھی وہی کچھ ہوا۔ پہلے سندھ گلگت بلتستان کی پولیس وہاں پہ ان کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اسمبلی ہال ہے، اس پہ کنٹرول حاصل کیا، اور پولیس اندر گھس گئی، جو لوگ اندر تھے وہ اندر ہی رہے، ارکان جو باہر تھے وہ باہر رہے، ایون اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا، ان کو بھی روک دیا گیا، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی، خالد خورشید کے ساتھ بھی بدتمیزی، سابق وزراء یعنی کہ خالد خورشید کی جو کابینہ ہے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی، سب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ اور ساتھ ایک اور کام کیا گیا کہ فوری طور پہ آئی جی گلگت بلتستان جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور بٹ صاحب کو لاہور سے پنجاب پولیس میں جو تعینات تھے وہاں سے اٹھایا اور گلگت بلتستان بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں جا کے وہ صورتحال اپنے پسند کے نتائج حاصل کریں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ آزاد کشمیر میں بھی یہی کچھ کیا گیا، آزاد کشمیر میں بھی فلور کراسنگ، لوٹا کریسی سب کچھ کیا گیا، اور ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، بے دریغ طاقت کا استعمال کیا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پنجاب میں بھی وہی کچھ ہوا، آزاد کشمیر میں وہی کچھ ہوا مظفر آباد میں، اور آج گلگت بلتستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ نہ آئین، نہ عدالتی فیصلے، نہ کچھ، بلکہ نہ جمہوریت، یہ ہو رہا ہے۔ اور ادھر سے پھر وہاں کی کورٹ جو ہے اس نے بھی آج یہ اسٹے گرانٹ کر دیا کہ جی کیونکہ ابھی مثبت نتائج کی امید نہیں ہے، اور اگر آج الیکشن ہوتا ہے، کل ہوتا ہے تو ممبرز بن جائیں گے، کیونکہ میجورٹی ان کے پاس ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے، لہٰذا وہاں پہ اسٹے گرانٹ کیا گیا، اور اس اسٹے گرانٹ کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بے توقیر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، سیاسی رہنماؤں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، خواتین کو، یہ سب کچھ بے توقیری کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دستور کی بے توقیری کی جا رہی ہے، آئین پاکستان کی، جمہوریت کی، جمہوری اصولوں کی۔ تو اس کا کیا یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکٹری ہے؟ وکٹری تو نہیں ہے یہ اصل میں اس طرح کے حربے طاقت کا بے دریغ استعمال جب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصولی طور پہ ہار چکے ہیں، اصولی لڑائی آپ ہار چکے ہیں، اصولوں کا کاروبار آپ سے نہیں ہو رہا، آپ کو دستور میں کوئی سہولت نہیں ہے، لہٰذا پھر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی اراکین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اب آج اور کل 2 دنوں کے اندر اندر وہاں پہ لوگوں کو مزید لوٹا کریسی کی جائے گی، مزید فلور کراسنگ کروائی جائے گی، مزید پارٹی کو توڑا جائے گا، اور توڑ کے پھر لوٹوں کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ یہی ایکسرسائز پنجاب میں کی گئی تھی، ترین گروپ، علیم گروپ، فلاں گروپ، وہاں پہ بھی لوٹا کریسی، اور پھر مرکز میں بھی اس وقت لوٹے بیٹھے ہیں، لوٹا جو پارٹی ہے وہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں بھی یہی کچھ ہوا، مرکز میں بھی یہی کچھ ہوا، کشمیر میں بھی یہی کچھ ہوا، گلگت بلتستان میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو 21ویں صدی میں ہم جدید ترین آمریت جو ہے وہ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، جس میں نہ ہی ملک میں مارشاء اللہ ہے لیکن آئین معطل ہے، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، نہ ہی ملک میں مارشاء اللہ ہے لیکن ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، ملک میں مارشاء اللہ نہیں لیکن میڈیا
پابند سلاسل ہے اور اس کی زبان بندی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ملک میں ماشاء اللہ نہیں لیکن اپوزیشن پوری کی پوری اپوزیشن پابند سلاسل، 10,000 سیاسی قیدی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ابھی ہونا ہے. اس کی ریزن ہے کہ کیونکہ دنیا جانتی ہے، دنیا کے سامنے اس کی وجہ کہ لوکلی تو پابندی عائد کر دی گئی. پابندی عائد کرنے کے بعد میڈیا میں نہیں آ سکتے، سب کچھ نہیں آ رہے، لیکن انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ میں، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ وہ لے رہے ہیں ان کو، عمران خان صاحب کو وہاں پہ اپنی بات پہنچائی جا رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اب ٹی وی چینلز جو ہیں جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں یا پرنٹ میڈیا، اب وہ محتاج نہیں ہے اپنی آواز پہنچانے کے لیے. اب ہر شخص جو ہے، ہر شخص، کیونکہ پاکستان میں موبائل فون کا پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ سمارٹ فون اویلیبل ہیں، جہاں پہ پاکستان کے عوام سب سے زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، یہ سب کچھ ہیں. تو لہٰذا ان کی آواز پہنچ رہی ہے. عمران خان صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی آواز پہنچ رہی ہے. اس لیے ہر جماعت جو ہے وہ حکمراں جماعت 15 جماعتیں ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا اپنی فورس تیار کر رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے اس سے کیا پاکستان کی کوئی نیک نامی ہو رہی ہے؟ پاکستان کی نیک نامی تو نہیں ہو رہی، بلکہ اگلی جو قسط آ رہی ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب تک 14 مہینوں میں جتنی بھی ایفرٹس کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی، عمران خان کو ختم کرنے کی، وہ ساری کی ساری فلاپ ہو چکی ہیں، بڑے برے طریقے سے فلاپ ہو چکی ہیں. اب اگلا جو ہے عمران خان صاحب پہ 3 اور مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور ان کو اطلاع کے مطابق GHQ حملہ کیس میں ان کو نامینیٹ کیا جائے گا، اور جو گرفتار لوگ ہیں ان کی بنیاد پہ ان کو نامینیٹ کیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے، اور پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا ملک کو، قوم کو، جمہوریت کو، آئین کو، ہمارے نظام کو، اور پاکستان کے قومی مفادات کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی سیکورٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ چند لوگوں کی ذہنی تسکین ہو جائے گی، انا کو تسکین مل جائے گی، ایگو جو ہے ان کی، وہ جو تکبر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ سکون مل جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. دیکھنا ہے کہ آگے کوئی عقل سمجھ آتی ہے یا پھر اسی معاملے پہ کو اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا. تو میرا تو خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت آگے کی طرف جائیں گی، پیچھے کی طرف نہیں آئیں گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.